अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। तहरीक अदम एतमाद की कहानी में हर दिन बल्कि हर लम्हा जो है वो एक नया मोड़ आ रहा है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पार्लियामेंट लॉजेस पहुँचे हैं और अब वो किससे मुलाकात करते हैं, इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, ये तो कुछ देर में ही सामने आएगा। दूसरी जानिब हमजा शहबाज साहब तरीन ग्रुप से मुलाकात के लिए पहुँचे हैं और वहाँ भी गुफ्तगू शनीद जारी है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह की मुलाकात MQM के वफ्द के साथ जारी है। अभी तक अपोजिशन जो है वो तगड़ी है, वो कह रही है हम इसको कामयाब करवाएंगे, लेकिन हुकूमत कुछ उससे ज़्यादा तगड़े दावे कर रही है कि ये हर सूरत तहरीक जो है नाकाम होगी। मुफस्सल बात करेंगे सिलसिला क्या निकलेगा, लेकिन इरशाद साहब इतनी ज़्यादा मुलाकातें पिछले 3-3.5 साल से एक सियासी जो जमूद था, अब तो ऐसे लगता है कि एक्सेलरेट हो गया है। इस्लामाबाद में एक जानिब बहार की आमद है और दूसरी जानिब ये इतनी हिद्दत भी है सियासी दर्जा हरारत। आपको क्या लग रहा है कि अब जो वज़ीर-ए-आज़म खुद इनिशिएट कर रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुनहरिफ हैं, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को ये ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि अगर वो 3 साल 3.5 साल बेनियाज न रहते या बेनियाजी न बरतते अपने अरकान असम्बली से, अपने इत्तेहादियों से, तो शायद उनको ये दिन न देखना पड़ता, हर दर पर हर घर में न जाना पड़ता। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये अदम एतमाद की तहरीक और बजट दो ऐसे मौके होते हैं जब अरकान असम्बली की सुनी जाती है, और अगर उस वक्त भी वो अपनी कीमत ना लगवाएं या अपने मुतालबात ना मनवाएं या अपने नखरे ना करें तो फिर फ़ायदा क्या है वोट लेने का और करने का। अदम एतमाद की तहरीक एक आइनी और जमहूरी हक़ है अपोजिशन का, और उसको नाकाम बनाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, हक़ भी है। बस हमारे लिए, मेरे लिए कम अज़ कम इसमें जो तशवीश की बात है कि ये हक़ जमहूरी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए जी। ज़मीर की ख़रीद फ़रोख्त ना हो, लोटा साजी ना हो और हार्स ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान इस लोटा क्रेसी ने पहुँचाया है। जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो पाई, सियासी जमातें मुस्तहकम नहीं हो पाई, कोई जमहूरी अक़दार जो हैं वो फ़रोग़ नहीं पा सकें, हर हुकूमत इनकी मोहताज होती है, हर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं, जिनका कोई मतलब कौमी एजेंडा नहीं, कोई उसूल नहीं है, कभी इधर कभी उधर। सियासी जमातों पर भी हैरत होती है कि यार एक दफ़ा फ़ैसला कर लो, बाकी कई मौक़े पर, यानी जब इनका अरकान असम्बली का कोई इस्तेकाक मजरू हो जाए या मराहत लेनी हो तो सारे इकट्ठे हो जाते जी। इस एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएंगे यार कम अज़ कम जो लोग किसी टिकट पर मुंतखब होके आते हैं 5 साल तक उनको ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी तब्दील कर सकें। ठीक है, उसके बाद वो करें। लेकिन बहरहाल अब ये एक एक्सरसाइज हो रही है, बहस है पाकिस्तान बनने से लेके अब तक चल रही है। अल्लाह करे इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए अच्छा निकले। खुर्रम दस्तगीर साहब, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। ये फरमाएं, अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि इत्तेहादी भी बिलाखिर आपके साथ आ जाएंगे और जो नाराज़ अरकान हैं PTI के वो भी आपका साथ देने पर आमादा हैं। बाकी हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है कि कुछ अरकान ख़रीदे भी गए हैं, वो माने या ना माने वो बाहर प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। तो ये फरमाएं कि ये इत्तेफाक हो गया है कि फ़ौरी इंतखाबात होंगे, या जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं 1.5 साल तक हुकूमत चलेगी और फिर इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। इस पर कोई सियासी जमातों का और जो मुत्तहदा अपोजिशन है इत्तेफाक राय हुआ है, या अभी ये मामला भी हल तलब है? जी, ये मामला भी हल तलब है, इसलिए कि अब जबकि तहरीक अदम एतमाद दाखिल की जा चुकी है जी। 8 तारीख को जब दाखिल की थी तो इस्लामाबाद में कदरे खुनकी थी जी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में अब बहुत गर्मी और हिद्दत पैदा हो गई है, मौसम में भी और सियासत में भी।
اس وقت تو تمام فوکس اس بات پر ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ مطلوبہ تعداد سے کہیں زیادہ ایک سالڈ میجورٹی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ظاہر کی جائے اور اس غریب دشمن، ترقی دشمن اور فاشسٹ حکومت کو اس ووٹ کی طاقت سے خیر باد کہا جائے۔ تو یعنی یہ انتخابات فوری انتخابات کرائے جائیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا اور جمعیت علماء اسلام کا تو یہی نقطہ نظر ہے۔ آپ اس پر زور دے رہے ہیں یا زرداری صاحب کی تجویز جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے کہ 1.5 سال تک حکومت کی جائے اور پھر انتخابات 23 میں مقررہ وقت پر کرائے جائیں؟ جی ہمارا تو نقطہ نظر بڑا واضح ہے اور قائد محمد نواز شریف نے درست طور پہ آرٹیکولیٹ کر چکے ہیں۔ ہماری تو خواہش تھی کہ ایک دن کے لیے بھی نئی حکومت کا قیام نہ ہو اور فوری طور پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن غالباً چونکہ اس میں اور بھی ہمیں اپنے جو ہواری ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو کوئی غالباً ایک درمیانی راستہ ہوگا کہ فوری نہیں لیکن چند ماہ بعد۔ جی ٹھیک ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے پر اتفاق ہے؟ میاں نواز شریف صاحب مان گئے ہیں؟ دعویٰ تو قافلے کی طرف سے یہی کیا جا رہا ہے۔ جی ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن آج چونکہ آپ کے اس پروگرام کے فوراً بعد جو اپوزیشن کی نے اکٹھا ہونا ہے، میں بھی وہاں جاؤں گا، تو پھر ہمیں وہاں جو گفتگو ہوگی اس سے ایک حتمی نتیجہ آج نکل آئے گا کہ ہمیں اگر کچھ دیر کے لیے، میری اپنی ذاتی رائے جو میں دوں گا بھی، کہ اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے اس میں کسی اور پارٹی کو بنانا بھی پڑتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ انتخابات میں اب تاخیر نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے وہ انتخابات ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیں کچھ بہت ضروری قانون سازی کر کے جو عمران خان صاحب فاشزم کے اچھا خرم صاحب 27 مارچ کو اناؤنس کیا ہے اور ایشوز ہیں۔ 27 مارچ کو ڈی چوک پہ عمران خان نے جلسے کی کال دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے۔ عامر کیانی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جو منحرف لوگ ہیں انہیں عوام سے گزر کے جانا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کارکنوں کو کہا کہ وہ بھی اسلام آباد جی میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ اس فاشزم کو بے نقاب کریں اور کھل کر بتائیں قوم کو کہ عمران خان اور ان کی فاشسٹ پارٹی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اراکین اسمبلی کو ایک جتھے کی پرتشدد طاقت سے قومی اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، اور انہیں یہ بھی کہا کہ وہ جب ووٹ ڈال کر باہر آئیں گے تب بھی وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بھی بتائیے قوم کو۔ تو یہ ایک کھلی اور برہنہ فاشزم کی جو ہے نا دعوت یہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ خرم صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے، انہوں نے اگر آپ نے وزیر اطلاعات کی بات سنی ہو تو انہوں نے یہ دھمکی جو ہے وہ اپوزیشن کے اراکین کے لیے بھی دی گئی، انہوں نے بھی وہیں سے گزر کر جانا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کسی جتھے کے ذریعے لوگوں کو زد و کوب کریں، ان کو روکیں، اور ایک اتنا اہم آئینی پروسیس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر جتھوں کی طاقت سے، تشدد کی طاقت سے رکاوٹ ڈالیں۔ خرم صاحب سوال یہ نہیں تھا، دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ پرتشدد کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، جتھوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے پی ٹی آئی کے کارکن بھی وہاں ہوں گے، جے یو آئی کے کارکن بھی وہاں ہوں گے، نون لیگ کے کارکن بھی وہاں ہوں گے، اور تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہوگی، چند قدم کے فاصلے پہ پارلیمنٹ ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی پارلیمنٹ پہ یا چڑھائی کر دیتا ہے یا آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں یہ کارکنان، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی مہم جوئی ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ جی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے، حکمران پارٹی پر ہے، وہ حمام سے بات کریں اور اس پورا یہ جو انہوں نے جتھا اکٹھا کرنا ہے اس کو ڈی چوک سے دور لے جائیں، 200 گز دور لے جائیں، آدھا کلومیٹر دور لے جائیں، ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ لیکن پارلیمان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہونا، ایک دفعہ میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ باقاعدہ بلڈوزروں کے ذریعے پارلیمان کے جنگلے گرا چکے ہیں، یہ ڈنڈوں کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کر چکے ہیں، یہ اپنے جتھے کے ساتھ
प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब कर चुके हैं। वो लोग जो पार्लियामेंट में और सेक्रेटरीट जाना चाहते थे, उनकी जबरदस्ती तलाशियां ले चुके हैं। ये तो इनका रिकॉर्ड है, और अगर ये हुकूमत में होते हुए इसको रिपीट करना चाहते हैं तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी है कि वो इस तमाम जत्थे को जितने भी कहते हैं जी लाख इकट्ठे करेंगे। खुर्रम साहब, उस मुकदमे में नामजद थे जहांगीर तरीन साहब, जो आईनी अमल होने लगा है, खुर्रम साहब मुकदमे में नामजद थे जहांगीर तरीन साहब, और आपका वफ्द हमजा शहबाज साहब आपके पार्टी लीडर हैं, वो इस वक्त तरीन ग्रुप से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये कोई उसूल तो ना हुआ ना, ये तो नजरिया जरूरत ही हुआ आपकी जानिब से भी। जी, इरशाद आरिफ साहब ने एक बात की, मैं उससे बहुत ही पुरजोर इख्तलाफ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान 40 साल की आमरीत और उसके ऊपर मजीद तकरीबन 25 साल की नीम आमरीत ने दिया है। 25 साल तो आपकी शायद जो नौजवान नाजरीन हैं उन्हें अंदाजा ना हो कि पाकिस्तान बनने के पहले जो 25 साल थे, क्वार्टर सेंचुरी, पाकिस्तान में जमहूरी इंतखाबात हुए ही नहीं। 1 पर्सन 1 वोट के ऊपर इंतखाब हुआ ही नहीं। उसका कौन जिम्मेदार है? सियासी जमातें जिम्मेदार नहीं है। सियासी जमातों में ये जरूर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि उन्होंने आमरीयतों के साथ मिली भगत की, लेकिन नुकसान बहरहाल पाकिस्तान की जमहूरियत में आमरीयतों ने पहुंचाया। और अगर आज हमें जमहूरियत टूटती फूटती नजर आती है तो रोड नजर आता है, उसकी भी जिम्मेदारी आमरीयतों पर जाती है। खुर्रम साहब, फौजी आमरीत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उतना ही ज़्यादा नुकसान लोटाक्रेसी ने पहुंचाया है। वफादारियाँ तभी 53 में इलेक्शन कराए गए। बड़े अदब से आपसे इख्तिलाफ करूंगा। मैंने आपकी बात सुनी। लोटाक्रेसी ने मुल्क को नहीं तोड़ा, मुल्क के 2 टुकड़े नहीं किए। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि 53 में सियासी हुकूमत ने इंतखाबात कराए और झुल्लू फेरा गया, उनका नाम ही झुल्लू इंतखाबात पड़ गया। उस वक्त कोई फ़ौजी आमरीत नहीं थी, और जो सुबह शाम हुकूमतें बदलती थी वो भी सियासी हुकूमतें थीं। इस बहस को हम मेरे ख्याल एक तरफ रखते हैं। मैंने जो सवाल किया था वो मेरा ख्याल यहाँ को समेट लेते हैं। हाँ, क्योंकि अब 70 साल गुजर गए हैं, हमें आगे बढ़ना है। आगे कौम को, आज के नौजवान आगे का जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें ये ना बताना है कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी ही आगे जाने का रास्ता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ना तो किसी के इशारे पर हुकूमत बदलनी चाहिए, ना लोटाक्रेसी के ज़रिए हुकूमत बदलनी चाहिए। शफाफ सियासी अमल के ज़रिए, जमहूरी अमल के ज़रिए इंतखाबात हो, इस पर हमारा इत्तेफाक है। मैंने सवाल किया था कि चौधरी परवेज़ लाही साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इंतखाबात ही बेहतरीन रास्ता है। बिल्कुल। चौधरी परवेज़ लाही साहब के कैंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑफ़र की है पंजाब के वज़ारत आला की। तो आप ये इत्तेफाक करते हैं कि ऑफ़र हुई है? जी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर कायदीन को, चूंकि हमने तमाम इख्तियारात दे रखे हैं इस वक्त अपनी पार्टी के, कि अगर उन्हें वक्त पर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है तो हम उसकी तायद करेंगे। कल एक टीवी प्रोग्राम में हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि हम फौरी तौर पर जब अदम एतमाद कामयाब होती है, नई हुकूमत जो है वो इस्लाहात का एक एजेंडे पर काम करेगी, जिसमें EVM का जो ख़ात्मा है वो होगा, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट का ख़ात्मा होगा, नादरा से जो लिस्टें वापस ऑर्डिनेंस होगा, हाँ, नैब का ऑर्डिनेंस होगा। तो इस पे इत्तेफाक है कि नैब के पर काटे जाएंगे दोबारा, मज़ीद कुछ तो मौजूदा हुकूमत काट चुकी है। जी, नैब को इस्तेमाल किया गया है बदतरीन इंतकाम के लिए जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक केस में फैसला दिया, उसके अल्फाज में पढ़ दूं कि नैब को इस्तेमाल किया गया बुनियादी हकूक को कुचलने के लिए। तो ये इदारा इस कदर इसके ऊपर कीचड़ और गंद आ चुका है इसके अपने बदअमाली की वजह से कि हमें एहतसाब का अमल एक नई तरीके से शुरू करना है, और हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम ये पूरा नैब का कानून रिपील करें और एक नई बुनियाद रखें जो कि साफ, शफाफ और बाकायदा जो आज़ादियां हैं, आईनी आज़ादियां हैं, शहरियों को जो हकूक हासिल है, उनकी बुनियाद पर एहतसाब का अमल हो। ये कोई तरीका नहीं है
کہ آپ 20 مہینے حمزہ شہباز کو اندر ڈال دیں اور بعد میں 20 مہینے بعد پتا چلے کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں تھا. اس میں 16 مہینے سعد رفیق رہے ہیں, 11 مہینے شہباز شریف رہے ہیں, شائقہ خان عباسی, احسن اقبال, افتاح اسماعیل, مریم نواز صاحبہ, سب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کی زندگیوں کے جو اتنے مہینے ان سے چھینے گئے ہیں صرف عمران خان کے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے, اس کا کون جواب دے؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس قسم کا جو فسطائی قانون ہے وہ اب اس کو جانا چاہیے. 21ویں صدی کے پاکستان میں اس طرح کے فاشسٹ کا قوانین کی کوئی جگہ نہیں. یہ فرمائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اب تو میرے خیال ہے حالات ان کے لیے سازگار ہیں, تو وطن وہ عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے آئیں گے یا بعد میں فوراً آ جائیں گے؟ جی میں پہلے بھی عرض کیا آپ کے پروگرام میں, پھر کہہ دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا تعلق سیاسی حالات سے زیادہ جو ان کی کمٹمنٹ ہے جو ہائی کورٹ میں ہم نے سبمٹ کی ہوئی ہے کہ جب ان کے ڈاکٹر انہیں اجازت دیں گے اور کہیں گے کہ یہ سفر کر سکتے ہیں, وہ بغیر کسی تعطل کے تاخیر کے پاکستان واپس آ جائیں گے. کہ ان کے ڈاکٹروں کو ان کو یہ اجازت دینا ضروری ہے. ایک آخری سوال ہے کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ جی ابھی اس کا باقاعدہ فیصلہ نہیں ہوا, آج اس پر ڈسکشن ہوگی. آج چونکہ آپ کے پروگرام کے فوراً بعد اپوزیشن لیڈران نے ملنا ہے, اس پر ڈسکشن ہوگی. لیکن ابھی تمام تر فوکس یہ ہے کہ یہ جو وفاق کے اندر تحریک عدم اعتماد ہے پاکستان کو فاشزم سے پاک کرنے کے لیے اس کو کامیاب بنایا جائے. ایک دفعہ وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ تو پھر بہت سارے دروازے اسی دن کھل جائیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیتے ہیں, آخر وہ کیوں 27 مارچ کو ڈی چوک میں آ رہے ہیں, عوامی رابطہ مہم کو تیز کس لیے کر دیا گیا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, خرم صاحب, جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, جو پوسٹ سینیریو ہے, پوسٹ تحریک عدم اعتماد سینیریو ہے, اور جو دعوے اپوزیشن پیش کی دعوے کر رہی ہے کامیابی کے, لیکن جب ہم پوچھتے ہیں پھر کیا ہوگا, بات وہی ہے کہ اگر جیت گئے تو کیا ہوگا, تو اس پہ ابھی تک کوئی مستند جامع انفارمیشن سامنے نہیں آ رہی. کیا حقیقتاً کوئی اتفاق نہیں ہو سکا, یا یہ اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل موو ہے کہ ہم نے نہیں بتانا؟ کوئی اسٹریٹجک موو نہیں ہے. ایک ہی ہدف ہے کہ عمران خان کو کسی طرح چھٹی کرائی جائے. اس کے بعد جو ماسٹرز کہیں گے ان کے مطابق عمل ہوگا. نواز شریف صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ جی بس مہینے 1.5 مہینے میں چھٹی کرائیں, نئی حکومت بنائیں, میری واپسی کر. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں ایجنڈے پر کہ نیب کے پر کترے جائیں, بلکہ بالکل بے وقت ادارہ بنا دیا, ای وی ایم ختم کیا جائے, انتخابات میں دھاندلی کو روکنے کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو غیر مؤثر کیا جائے تاکہ وہ پرانا عمل جاری رہے. اپنی بات جاری رکھیں, آپ اپنی بات جاری رکھیں. زرتاج گل صاحبہ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر ہمیں جوائن کر چکی ہیں. زرتاج صاحبہ تھینک یو ویری مچ. زرتاج صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب, اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق دیا گیا ہے ووٹ کا وہ بھی واپس لے لیا جائے, کیونکہ وہاں خان صاحب کے سمجھایا جاتا ہے کہ خان صاحب کو ووٹ مل جائیں گے ایکسٹرا. اور سب سے بڑی جو قانون سازی ہوگی اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ جھوٹ بولیں, خیانت کریں, قومی خزانہ لوٹیں, ثابت ہو جائے کہ آپ عادی جھوٹے ہیں, لیکن سزا آپ کو اگر کبھی ملی تو وہ 5 سال کے لیے ہوگی, ایک الیکشن, یہ تا حیات نہیں ہوگی. قانون شہادت میں یہ ہے کہ ایک شخص اگر جھوٹا ثابت ہو جائے تو تا حیات شہادت نہیں دے سکتا, لیکن یہاں عوامی نمائندوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ایک دفعہ وہ کر کے اس کے بعد آ کے پھر دوبارہ لوٹ مار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایجنڈا ہے. اب یہ کامیابی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ حکومت بھی جو دعوے کر رہی ہے اس پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے ووٹ پورے ہیں تو آپ کو پہلے نپٹا دینا چاہیے تھا. وہ بندے بتا دیں جن کو پیسے آفر ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ انہیں کو سامنے. اپوزیشن کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی امیدیں لگاتے ہیں اتحادیوں سے
اور جب وہاں سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 30 ارکان پی ٹی آئی. بھائی 30 ارکان پی ٹی آئی کے آپ کے پاس ہیں، پھر اتحادیوں کو یہ تو ارشاد صاحب ابہام ہے، یہ تو سیاسی معاملات ان کے جو چل رہے ہیں، بلف کھیلا جا رہا ہے. لیکن زرتاج گل صاحبہ تشریف یہ ڈی فرما چوک ہیں، بھی جا رہے ہیں نا. ہاں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرمائیے کہ جب وہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ارکان اسمبلی آپ کے ساتھ وفادار ہیں، تو پھر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مجمع لگانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے 27 تاریخ کو؟ یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے ارکان اسمبلی کو یا کسی اور کو میسج دیا جا رہا ہے؟ تھینک یو شہزاد صاحب، تھینک یو فیصل عباسی صاحب. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ تاریخی موڑ کے اوپر یہ ملک آ گیا ہے، اور اس میں یہ فیصلے کہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کون مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑا ہے، کون سازش کر کے کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے، اور کون جو ہے وہ پیسے لے کر ہارس ٹریڈنگ کر کے یا انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر، چونکہ وہ پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھ سکتے، ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں برداشت کر سکتے، پاکستان کی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی برداشت نہیں کر سکتے، پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہ ہم کوئی تمہارے کمی نہیں ہے کہ تم ڈرون میں ہمارے بچوں کو شہید کرو، ہم آپ کے ساتھ سالس ہو سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے امن میں آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم جنگ میں آپ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو بہت ساری مخالف قوتیں اور وہ لوگ جو اس وقت کرسی سے پاکستان کے اندر جو ہے جن کو جو ووٹ کے ذریعے باہر ہیں، وہ سازش کر کے کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سڑک پہ ہے، عوام کے پاس گئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان اپنا مقدمہ لے کر گئے ہیں، عوام سے وہ ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں، اور جس لاکھوں کی تعداد میں لوگ پرائم منسٹر عمران خان کی بات کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، یونٹی کا اظہار کریں، سپورٹ کریں، ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ڈی چوک پہ جلسہ یا حافظ آباد کا جلسہ یا ویلسی میں جلسہ، جہاں بھی پرائم منسٹر عمران خان جائیں گے، پیغام کمیونیکیشن ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ ہے، عوام کے اعتماد ہے، یہ ہمارا حق ہے. جن لوگوں نے اپنا حق استعمال کرنا تھا، چور دروازن سے آنا تھا، چور طریقوں سے آنا تھا، ہارس ٹریڈنگ کرنی تھی، وہ تو زبان زدہ عام کہانیاں کرپشن زدہ لوگوں کی، اور جن سے کرسی ووٹ کے ذریعے آپ چھینی کی گئی کامیابی تھی. یقینی ہے، آپ کی کامیابی اور تحریک عدم اعتماد کی ناکامی یقینی ہے، تو پھر یہ وزیراعظم ہاؤس سے سڑکوں پہ آنے کی نوبت کیوں آ گئی ہے؟ عوامی رابطہ مہم اتنی تیز کس لیے کر دی گئی ہے؟ آپ کو تو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ فیصل، اگر آپ مجھے سے اس سے پوچھتے ہیں نا جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹرگل کر کے اور اتنے بڑے کھوس و لغارے کو ہرا کے اس کیبنٹ تک پہنچی ہو، تو میری نظر میں تو اگر آپ مجھ سے عدم اعتماد یا عدم اعتماد کی کامیابی، یا مجھ سے آپ پرسپشن کروائیں گے، یا مجھ سے کہ میں اس کے اوپر یہ تبصرہ کروں کہ وہ کامیاب ہوتی ناکام ہوتی، یہ کامیابی ناکامی کی تو بات ہے ہی نہیں. اس ملک کے عوام نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 1,70,00,000 ووٹ دیا، اس ووٹ کے ذریعے ہم ایوان میں پہنچے. پہلے دن سے کہا گیا کہ یہ حکومت ناکام ہوگی، پہلے دن سے ہماری حکومت کے لیے روڑے اٹکائے گئے، پہلے دن سے سازشیں کی گئیں، لیکن ہر سازش کا مقابلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا. NRO ہم نے نہیں دیا، کرپزا ٹولے کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ کانفیڈنس کا تو سوال نہیں، یہ تو اب جنگ پاکستان کی ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سازش کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ جب بھی وزیر اعظم کی کرسی ہوگی، جب بھی آپ کے اوپر ملک کا اعتماد ہوگا، جب بھی آپ کے پاس تمام پروونسز میں اور اکائی میں آپ کی حکومت آئے گی، وہ تو ووٹ کے ذریعے آئے گی. تو ووٹ کے ذریعے تو آپ 2018 میں آلریڈی ریجیکٹ ہو چکے ہیں، ایک اور دفعہ آزما لیں. تو مجھ جیسے ینگسٹر جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہ ان کی تو تیاری امتحان پورا ہے، جب ہم سے پرچہ کروا لیں ہم پورے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ PMLN کے ترجمان اور PMLN کے MNAs بار بار آ کے کہتے ہیں یہ عوام میں جائیں گے کیسے، اور ان کے جی پتہ نہیں 38 سے 33 MNAs جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بھائی پہلے اپنی صفوں کو تو تلاش کرو، تمہاری بھیڑ بکریوں کے منہ میں اب آواز آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ اب خاندان شریفہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو کچھ ان کے ترجمان چونکہ خاندان شریفہ کی قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ پورا پاکستان ہے. بھائی یہ پورا پاکستان نہیں ہے. مجھ جیسے لوگ جو ہر وقت اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، ہر وقت پبلک پلس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یقین کریں فیصل، یقین کریں شاہد عارف صاحب کہ میں نے پرسوں پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ریلی نکالی. آپ یقین کریں کہ میرے پاس وہ کارکنان بھی آئے جو 3.5 سال سے میری کوتاہی کی وجہ سے یا میری کسی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے، پارٹی سے ناراض تھے، وہ بھی آئے. میں نے ان سے کہا آپ کیوں آ گئے؟ مجھ سے تو آپ ناراض تھے. تو کہتے ہیں نہیں، یہ اس وقت اگر سازشی لوگ، کرپٹ زدہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہمیں تو اس عدم اعتماد نے نقصان کے بجائے فائدہ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ 3.5 سال تک ان کارکنوں کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟
آپ کی جو اس وقت تنظیم بنی ہوئی ہے، جو نئی تنظیم خان صاحب نے کی ہے، خسرو بختیار صاحب جو کسی کا فون نہیں سنتے، کسی ایم این اے کا، ایم پی اے کا، وہ جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، باقی عہدیدار بھی نظریاتی کارکن ہیں. یہ آپ کو اس وقت مشکل جو پیش آ رہی ہے وہ الیکٹیبلز کی طرف وجہ سے آ رہی ہے، آپ کی وجہ سے یا علی محمد خان کی وجہ سے یا مراد سعید کی وجہ سے یا فروخ حبیب کی وجہ سے نہیں آ رہی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کا فیصلہ ان الیکٹیبلز کو قبول کرنے کا غلط فیصلہ تھا اور انہوں نے پارٹی کو تنہا کر دیا؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پارٹی کے اندر ووٹ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کا ہے. ہم سب اگر آج چمک رہے ہیں نا، اگر آج ہم سٹیٹس کو کا مقابلہ کریں، اگر ہمیں کسی نے لیڈر بنایا تو وہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن نے بنایا ہے. ورنہ تو یہاں چاچے مامے بھانجیاں بھتیجیاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تو بھابیاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تو گھر کے افراد ختم نہیں ہوتے، گدی نشینیاں ہیں. پارٹی تھوڑی ہے وراثتی پارٹیاں. یہاں پہ دو ایکس پرائم منسٹر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، جی حضوری کرتے ہیں، نالائق نکٹھو اولادوں کے ان کے پیچھے. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی پارٹی جس نے ہم جیسے نوجوانوں کو فیلڈ کے اندر اتارا اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے کے لیے. دیکھیے سیاست میں یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. وقت کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ جو پارٹی ہوتی ہے، ارشاد عارف صاحب ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ کسی کی ذاتی جاگیر یا میراث نہیں ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی آپ کی پارٹی کو پسند کرتا ہے، اپنے پولیٹیکل رائٹس کو ایکسرسائز کرتا ہے، تو اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. جو پارٹی اپنے دروازے بند کر دیتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دیتی، ورکر کو سپورٹ نہیں کر دیتی، تو ان کا حال پی ایم ایل این کی طرف ہو جاتا ہے. ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این میں صرف اپنے خاندان کا جھگڑا ہے، آگے کوئی لیڈران تو نہیں آئے. تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا. وقت کے مطابق بہترین فیصلے کیے گئے، ابھی بھی بہترین فیصلے کیے گئے. میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ عدم اعتماد نے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کیا ہے، یونائٹ کیا ہے، ورکرز اکٹھے ہو گئے، پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. عامر کیانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ووٹ دینے جائیں گے یا ووٹ دے کے باہر آئیں گے انہیں عوام میں سے ہو کے جانا پڑے گا. ان کی مراد جو ڈی چوک میں آپ پاور شو کرنے جا رہے ہیں، اب یہ نوبت کیوں آن پہنچی ہے کہ اگر آپ کا کوئی رکن ہے وہ منحرف ہو جاتا ہے یا وہ خلاف ووٹ دیتا ہے، اس کے لیے قانون موجود ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن کیا سڑک پہ ایک معزز اور ایک فاضل قانون ساز کا ایم این اے کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کریں گے؟ دیکھیے ووٹ کا حق اور احتساب کا حق عوام کے سر کے اوپر ہے. ان کا حق ہے، وہ جو نمائندوں کو پارلیمان میں بھیجتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں. میں کیانی صاحب کی بات کو تو نہیں کرتی، میں تو ویسی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، یہ مقام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صدقے عزت کے لیے ہوتا ہے. یہ پیسے بٹورنے کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے اور یا ہارس ٹریڈنگ کے لیے، نوٹوں کے بیگ کے لیے، ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہوتا. تو جو ضمیر فروشی کرے گا، کیا اس نے آگے سیاست میں زندہ نہیں رہنا؟ دیکھیں اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا پنجاب کا، میرا تو بچپن وزیرستان میں گزرا. وزیرستان میں جو لوگ روزے کی کھلی خلاف ورزی کیا کرتے تھے نا، تو لوگ اس کو گدھے پہ جا کے بٹھا دیا کرتے تھے، جوتوں کا ہار پہنایا کرتے تھے کہ یہ روزہ دار کا جو ہے مذاق اڑا رہا ہے کھلے عام روزہ خوری کر کے. تو وہ چوکوں کے اوپر روزے کے نہیں، آپ کیا حال کریں گے ان لوگوں کے ساتھ، منحرف لوگ جو اگر کوئی بندہ تحریک عدم اعتماد والے ووٹنگ والے روز اپوزیشن کے حق میں اور عمران خان صاحب کی مخالفت میں ووٹ دیتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کیا حال کریں گے؟ پھر آپ کی رائے کیا ہے، کیا حال کرنا چاہیے؟ حال نہیں کریں گے، عوام پوچھے گی. نہیں عوام دیکھیے فیصل میں آپ میری پرسیپشن کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جس پارٹی کے نشان کے اوپر آتے ہیں نا، میرے پاس بلے کا نشان ہے، میرے پاس پرائم منسٹر عمران خان کی پارٹی کا سمبل ہے، میرے پاس امانت ہے، یہ عزت ہے، مجھے مقام یہ دیا ہے. اگر میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر میں اپنی پارٹی کی خلاف ورزی کرتی ہوں، تو جن لوگوں نے مجھے پرائم منسٹر عمران خان کے صدقے پارٹی کے صدقے عزت دی ہے، وہ مجھ سے تو سوال کریں گے. تو اگر کوئی لوٹا یہ سمجھتا ہے یا ہارس ٹریڈنگ والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے، تو یہ ووٹ بھی عزت کے لیے، یہ ووٹ بھی امانت ہے، وہ آپ سے سوال کریں گے. آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. لیکن میں آخری اسی بات کے اوپر، کیونکہ آپ شاید کوئی اور کویسچن کریں، میں اس کا فائنل آرگیومنٹ آپ کو یہ دے دیتی ہوں کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سوال تو کریں گے، لیکن اس وقت تک ہمارے تمام ایم این ایز انٹیکٹ ہیں. کوئی بھی اگر کسی کو کوئی پیسے کی آفر کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان کو جا کے سیدھا بتاتے ہیں، اسد عمر صاحب کو بتاتے ہیں، کیانی صاحب کو بتاتے ہیں. کسی کا ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے. اگر زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی پارٹی کی بولی لگوا کے اور کسی کو آفر کر کے تو وہ کوئی میدان مار لیں گے، یہ پارٹی کا کامل نہیں ہے. ان کے پارٹی میں کامل ہے، ان کے پارٹی میں ہارس ٹریڈنگ ہے. جی یہ تو مناسب یہ تھا نا، جن لوگوں کو آفرز ہوئی تھیں وہ کیمروں کے سامنے بٹھاتے، وہ کہتے جی
ہمیں آفر ہوئی ہے، نام نہ بتاتے لیکن بتاتے جی ہمیں آفر ہوئی ہے، 4-5 ممبر جو ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے تھے. یہ تو بڑا ایک آپ کی اخلاقی فتح ہوتی ہے، لیکن ابھی تک کسی کا نام تو نہیں سامنے آیا کہ کس کو آفر ہوئی ہے. ارشاد عارف صاحب میں آپ کی بات بتاتی ہوں. دیکھیں ابھی تک تو جتنا سیاست کے اندر ہوا ہے نا، ہمیشہ گمشدہ ارکان پی ایم ایل این کے ہوئے ہیں، ہمیشہ گمشدہ ارکان پردوں کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چھپے یہی ہوئے ہیں. انہوں نے ہی کہا ہے کہ جی ہمارے سینٹ کے اندر جو ہے ارکان بگے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ جی ہم ایک کمیشن بٹھائیں گے کہ ہمارے ووٹ کہاں چلے گئے ہیں. جب ہم لوگوں نے ہمارے جو سینٹ کا جب الیکشن تھا اسلام آباد کا، ہمارے ساتھ بھی اس کے اندر کچھ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ نہیں ملے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پارلیمان میں آ کر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اپنا آپ کو خود پیش کیا تھا، اور ہم نے 176 کے بجائے پریم سے عمران خان نے 178 ووٹ لیے. تو اب 172 ارکان تو اس نے اپوزیشن نے پورے کرنے، ہم نے تو نہیں پورے کرنے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری پارٹی، ہمارے ایم این ایز بکاؤ مال نہیں ہے. زرداری صاحب کو عادت ہے ہارس ٹریڈنگ کی، پیسے لگانے کی، پی ایم ایل این کو عادت ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرح ہماری پارٹی کے لوگ بکیں گے تو یہ ان کو غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. ہماری پارٹی میں ضمیر والے لوگ موجود ہیں. ہماری پارٹی کا ایک کارکن بھی نہیں بکے گا، ایک ایم این اے بھی نہیں بکے گا. یہ جو سوشل میڈیا پہ بریکنگ نیوز کے پروپیگنڈا کی یہ ایک کہانی چل رہی ہے، اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو 28-29 کو پتہ چل جو ناراض ہوں گے ہم ان کو منا لیں گے. نہیں، یہ 28-29 کو پتہ چل جائے گا. جی لیکن بالکل، یہ فرمائیے کہ پنجاب میں تبدیلی، ان کو منا لیں گے جو ناراض ہوں گے. منا لیں گے. 28 یہ فرمائیں کہ پنجاب میں بھی تبدیلی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے جو خبریں چل رہی تھیں تو کیا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے؟ نہیں، دیکھیے ارشاد عارف صاحب، جتنا مجھے انفارمیشن، جتنا میں اپنی پارٹی کا حصہ ہوں، کیا فیصلہ ہوا ہے اور جو سینئر لوگ ہیں 7 لوگ کور کمیٹی میں، وہ پرائم سے عمران کے ساتھ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں، مجھے اس تک کوئی نہیں پہنچا. لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ بزدار صاحب بہترین کام کریں. میں ڈیرہ غازی خان کی مثال دیتی ہوں، میں ساؤتھ پنجاب کی مثال دیتی ہوں. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہر جو محروم طبقہ تھا اس کو اب اس وقت 3.5 سال کے اندر پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ انصاف صحت کارڈ ملا 10 لاکھ کا. ہر جگہ پہ ہمارا کارڈیولوجی ہاسپٹل بن رہا ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے. 33% ہماری ساؤتھ پنجاب کی سیکریٹریٹ بن گیا ہے، اس کو فینس کر دیا ہے ہمارے بجٹ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ بزدار صاحب بہترین کام کریں. میری نظر میں تو ایسے کوئی بات نہیں ہے. بزدار صاحب پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، صرف ساؤتھ پنجاب کے نہیں ہیں. بہت شکریہ سرتاج گل صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر ہمارے ساتھ موجود تھی. یہ لوٹاکریسی، فصلی بٹیرے، الیکٹیبلز، یہ تاریخ ان کی کیا ہے؟ ذرا بریک کے بعد اس پہ مفصل بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹیبلز ہیں، پہلے فصلی بٹیرے بھی کہا جاتا تھا، پھر لوٹے بھی کہا جاتا رہا ہے، لیکن یہ پاکستان میں یا پاکستان جیسے ملکوں میں حکومت جمہوری ہو یا آمریت ہو، فوجی کی حکومت ہو یا سول حکومت ہو، یہ لوگ ہر حکومت کی ضرورت یا مجبوری کیوں بن جاتے ہیں؟ اور بالخصوص یہ جو بہت زیادہ لوٹا لوٹا ہوتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ لفظ، یہ معاملہ چلا کہاں سے، نکلا کہاں سے؟ پہلا لوٹا کون تھا؟ کیا میں پاکستان سے پہلے یہاں ایک لاہور کے ایک ڈاکٹر محمد عالم تھے، اور وہ بڑے مشہور بھی تھے اور ملنسار بھی تھے. ان کا حلقہ بڑا وسیع تھا، علامہ اقبال کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے. تو وہ کانگریس میں تھے، مسلم لیگ میں آ گئے، پھر ایک دن پتہ چلا پھر کانگریس میں چلے گئے. تو مسلم لیگیوں نے جا کے ان کے گھر پر لوٹے لٹکا دیے اور ان کا نام پڑ گیا ڈاکٹر عالم لوٹا. اور پھر اتنا مشہور ہوا کہ وہ سیاست ہی چھوڑ گئے. لوٹا لٹکانے کے پیچھے فلسفہ وہ کیا تھا کہ لوٹے کی طرح گھوم گئے نا، وہ بے پیندے کے لوٹے ثابت ہوئے. اس کے بعد یہ اصطلاح چل پڑی اور پھر یہ چلتی آئی. اور اس کو سب سے زیادہ جو شہرت ملی وہ ملی 93 میں، 1993 میں. اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے تھے، لیکن یہ ہوا کہ غلام حیدر وائیں، یہ سپیکر تھے جناب منظور بٹو صاحب، وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے غلام حیدر وائیں صاحب. جب غلام اسحاق خان نے غالباً 18 اپریل کو میاں نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی
تو یہاں بھٹو صاحب نے سارے ارکان اسمبلی جو مسلم لیگ انہیں کہا نواز شریف کے کیمپ کے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے اسمبلی بچاؤ تحریک شروع کر دی کہ جی مرکزی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، یہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے. انہوں نے کہا میرے ساتھ ہیں، میں صدر سے مل کے آیا ہوں تو یہ اسمبلی میں نہیں توڑنے دوں گا، آپ میرا ساتھ دیں. وہ ساری کی ساری پارلیمانی پارٹی جو تھی نا وہ ایک ہی رات میں سارے جناب بھٹو صاحب کے ساتھ مل گئے، اور وہ جو پارلیمانی لیڈر تھے اور وزیر اعلیٰ تھے ان کو فارغ کر دیا، اور بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. بعد میں جو ہوا وہ خیر ایک الگ تاریخ ہے، لیکن اس وقت پھر لوٹا لوٹا کی اصطلاح اس کے خلاف، بھٹو صاحب کے خلاف، بھٹو صاحب کے ساتھیوں کے خلاف مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، مسلم لیگ تھی اس وقت، مسلم لیگ کے لوگوں نے، لیکن اس سے مسلم لیگ کی یہ کام پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے تھے. اچھا، یہ مغربی پاکستان اسمبلی میں سکندر مرزا چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کو مرکز میں بھی شکست دی جائے اور یہاں بھی، تو انہوں نے جو تھی غفار خان والے سرخ پوشوں سے کہا کہ جی آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں تو آپ کو مغربی پاکستان کی حکومت دی جا سکتی ہے. چنانچہ غفار خان کے بھائی جو تھے، چچا تھے ان کے ولی خان کے، یہ بڑے بااصول بنتے ہیں نا، ڈاکٹر خان، وہ تیار ہو گئے. چنانچہ ایک دن پہلے اعتماد کا ووٹ دیا اپنے وزیر اعلیٰ کو مسلم لیگیوں نے جی، اور دوسرے دن سارے کے سارے وہ ریپبلکن پارٹی میں شریک ہو گئے. اچھا، اور ڈاکٹر خان کی حکومت یہاں بن اچھا. ولی خان یہ سنایا کرتے تھے کہ چودھری محمد علی کے گھر مغربی پاکستان اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، تو سب نے کہا جی ہماری حکومت برقرار رہے گی، ہم ساتھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. وہ سردار عبدالرب نشتر کو بنانا چاہتے تھے. جی، چودھری محمد علی صاحب گھر گئے کہ کھانا جلدی بھجوائیں. واپس آئے تو جناب وہ جو ڈرائنگ روم تھا وہ خالی تھا، سارے سمٹ چکا. پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر خان کی بیعت کرنے وہاں لیکن پہنچے. یہ تو ہے لوٹے کی اصطلاح. یہ لوٹے. لیکن سوال جو تھا، یہ جو بات ہو رہی تھی تھوڑا سا وہ محسوس کیا انہوں نے، خرم دستگیر صاحب نے، کہ جی یہ لوٹا کریسی کا کوئی وہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انتخابات جو فوجی حکمران نے کرائے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ منصفانہ اور شفاف و غیر جانبدارانہ تھے. سیاسی پارٹی کا ایک بھی انتخاب نہیں جس پر اعتراض نہ ہو کہ وہاں دھاندلی ہوئی، وہاں پیسہ چلا، وہاں بدترین قسم کی. بلکہ پہلا جو انتخاب پنجاب میں ہوا 1953 میں غالباً 52-53 میں یا اس سے پہلے، یہ دولتانہ اتفاق سے، حسن اتفاق کہنا چاہیے، اس وقت بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں. دولتانہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے. بھاولپور میں اور پنجاب میں انتخابات ہوئے تو اتنا بڑا جھرلو پھرا کہ ان انتخابات کا نام ہی جھرلو انتخابات پڑ گیا. اچھا. اور وہ پہلا موقع تھا جس کی وجہ سے پھر دوبارہ جرأت ہی نہیں ہوئی مسلم لیگ کو انتخابات کرانے کی. تو یہ کارنامہ جو ہے سیاسی جماعتوں نے انجام دیا. اچھا، اس کے بعد 77 میں جو انتخابات پیپلز پارٹی نے کرائے، بھٹو صاحب نے کرائے، تو وہ بھی کمال کے انتخابات تھے کہ سب سے بڑا جلوس پاکستان میں جو اس وقت جو تھا وہ اصغر خان صاحب نے کراچی میں نکالا، اور وہ کراچی کے حلقے سے انتخاب ہار گئے. جی، یعنی یہ کمال تھا. نہیں، لیکن میرا ارشاد صاحب دیکھیں سوال جو تھا، اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے. میں اس وقت طالب علم تھا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہے کہ دھول اڑ رہی تھی پولنگ اسٹیشنوں پر، کوئی بندہ نہ بندے دی ذات. لیکن نتیجہ آیا تو پتہ چلا کوئی 80% 70% ووٹ پڑے ہیں. جی، اور وہ پھر بھٹو صاحب خود مان گئے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں سوال جو تھا، ٹائم بھی کم، یہ جو ہمارا رویہ رہا ہے سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، سیاسی حکومتوں کا، اس کی وجہ سے جمہوریت یہاں پروان نہیں چڑھ سکی. لیکن میرا جو سوال ہے نا ارشاد صاحب، دیکھیں حکومتیں سیاسی ہوں یا حکومتیں آمرانہ ہوں یا فوجی ہوں، یہ لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے قاف لیگ میں، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، پھر کچھ
نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گئے، پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے. یہ لوگ مشرف صاحب کو بھی ایک بہت بڑا رتبہ دیتے تھے، پھر زرداری صاحب کو بھی دیتے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی دیتے تھے، اب خان صاحب کو بھی دے رہے ہیں. یہ رتبہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کیوں ہے؟ یہ چند گھرانے چند لوگ اس لیے ہیں کہ یہ اپنے زور زبردستی سے دھاندلی سے الیکشن جیت سکتے ہیں، اور ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. وہ ملک خدا بخش بچہ مرحوم نے یہ کہا تھا کہ حکومت ہماری پارٹی ہے. جڑا جیتے ہو دینا. جڑا جیتے ہو. ٹھیک ہے، شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.